बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। आज मैं अपनी सोसाइटी, अपने माशरे के 3 किस्म के लोगों से मुखातिब हूँ। सबसे पहले मैं मुखातिब हूँ वालिदैन से, दूसरे नंबर पर वालिदैन के बच्चों से यानी तलबा से, और तीसरे नंबर पर मैं बात करूँगा अपनी सोसाइटी के असातिज़ा से। आपका ताल्लुक़ स्कूल से है, कॉलेज से है, यूनिवर्सिटी से है या किसी भी मदरसा से है, मैं आपसे मुखातिब रहूँगा, वालिदैन हों, तलबा हों या असातिज़ा हों। सबसे पहले मैं वालिदैन से एक क्वेश्चन लाजमी करना चाहूँगा, ताकि आपकी इस पूरी गुफ्तगू सुनते हुए आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो और आपके जहन में ये सवाल हो, ताकि आप उसका जवाब अपने जहन में ढूंढ के रखें। वालिदैन से मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए कि जब आप अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी भी मदरसे में दाखिल करवाते हैं, तो दाखिल करवाते वक्त आपके जहन में सबसे पहला मकसद क्या होता है? कि आप बच्चों को तालीम दिलवाना चाहते हैं या साथ तरबियत भी दिलवाना चाहते हैं? तो यकीनन ज़्यादातर वालिदैन जो हैं वो यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है अच्छा पढ़ने वाला बन जाए, उसकी तालीम अच्छी हो जाए और वो अच्छी डिग्री हासिल कर ले। अगर मैं तलबा से मुखातिब हूँ, तो जो तलबा हैं या तालबात हैं, बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं, किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या मदरसे में जब दाखिल होते हैं, तो उनके पेश नज़र क्या मकसद होता है? अच्छी डिग्री हासिल करना, अच्छे मार्क्स हासिल करना, और अच्छी डिग्री और अच्छे मार्क्स हासिल करके एक सोसाइटी के अंदर अच्छी जॉब हासिल करना और बड़ा स्टेटस हासिल करना। असातिज़ा से मेरा ये क्वेश्चन है कि जब आप तालीम देते हैं, टीचिंग के प्रोसेस में होते हैं, तो आपके पेश नज़र क्या होता है? क्या बच्चों को आप इस काबिल बनाते हैं कि वो इम्तिहान में अच्छे नंबर लेकर पास हो जाए, या आपके पेश नज़र ये भी होता है कि आपके दस्ते शफ़क़त से, आपकी सोहबत से, आपकी तालीम से बच्चे के अंदर वो अखलाकी किरदार परवान चढ़ें, जिससे बच्चा है या बच्ची है सोसाइटी में जाकर एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सके? अक्सर असातिज़ा, बड़ी माज़रत के साथ मैं कहना चाहूँगा, उनका ज़्यादा फोकस बच्चों की मार्क्स के ऊपर होता है, उनकी ग्रेडिंग के ऊपर होता है, उनकी CGPA के ऊपर होता है, और तरबियत के ऊपर बहुत कम फोकस होता है। लेकिन आज की इस गुफ्तगू में मैं अपनी इस सोसाइटी के इन तीनों शोबों के अफराद से गुजारिश करूँगा कि मेरी बात को आपने गौर से सुनना है, और अगर समझ आए तो इसको दूसरों तक पहुँचाना है, ख़ुद भी अमल करना है। क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर तालीम और तरबियत का जो वर्ड है, ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये इकट्ठे इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि हमारे तालीमी इदारों में तालीम के साथ साथ क्या तरबियत का भी इंतज़ाम किया जाता है? एक लम्हे के लिए हम सोचते हैं। बहुत कम इदारे हैं, बहुत कम असातिज़ा हैं, बहुत कम तलबा हैं जो इसकी तरफ तवज्जो देने की कोशिश करते हैं। तालीम और तरबियत दोनों इकट्ठे यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे तालीमी इदारों में तालीम ही तालीम है और तरबियत जो है उसके ऊपर बहुत कम ज़ोर दिया गया है। याद रखें कि जो तालीम है उसके बगैर तरबियत नहीं हो सकती, और जो तरबियत है वो तालीम के बगैर आगे परवान नहीं चढ़ सकती। अब सवाल ये पैदा होता है कि तालीम क्या है? अगर हम तालीम को समझने की कोशिश करें, तो तालीम दरअसल सीखने, सिखाने और शऊर को बेहतर बनाने के अमल का नाम है। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं या सिखाते हैं या शऊर को बेहतर बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को तालीम कहा जाता है। इस तालीम के अंदर क्या होता है? बच्चा इल्म सीखता है, बच्चा हुनर सीखता है, और इसके अलावा अक़दार सीखता है, अक़ायद के बारे में जानता है, और आदात के बारे में वो शौरी तौर पर समझने की कोशिश करता है। यानी तालीम का ताल्लुक़ बराह रास्त इंसानी शऊर के साथ है, इंसानी फ़हम के साथ है, और ये शऊर की बेहतरी और फ़हम की अफज़ाइश का दूसरा नाम है।
تو جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو تعلیم کو دو ڈیفرنٹ ایریاز میں ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ ایک تعلیم کا نقطہ نظر ہے مغرب کے تناظر میں، اور ایک تعلیم کے حصول کا نقطہ نظر ہے دین کے تناظر میں، یعنی مشرق اور مغرب۔ مغرب سے مراد ویسٹرن مائنڈ سیٹ ہے اور مشرق سے مراد اسلامک مائنڈ سیٹ ہے۔ جب ہم مغربی پیراڈائم کے بارے میں بات کرتے ہیں تعلیم کے حوالے سے، تو ان کے مقاصد یہ ہوتے ہیں، ایک ماہر تعلیم کی نظر میں جو تعلیم کا مقصد یہ ہے مغرب کے مطابق بچے میں تجسس کو پیدا کرنا اور سیکھنے کی رغبت کو پیدا کرنا، تاکہ وہ ایسے بالغ فرد کے طور پر نشو و نما پائے جو انسانیت کی فلاح میں اپنا حصہ ڈال سکے۔ وہ خود اعتماد ہونا چاہیے اور زندگی میں اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنا کردار ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ یہ ہو گیا مغرب کا نظام تعلیم اور اس کے مقاصد، بچے کے اندر خود اعتمادی ہو۔ مغربی نظام تعلیم کے مطابق نمبر 1 بات یہ ہے کہ بچے کے اندر علم حاصل کرنے کا تجسس ہو، وہ جاننے کی کوشش کرے، سیکھنے کی رغبت پیدا ہو، اس کے اندر کانفیڈنس ہو اور انسانیت کی فلاح کا وہ کام کر سکے۔ دینی نقطہ نظر کیا ہے؟ دینی نقطہ نظر تعلیم حاصل کرنے کا نمبر 1 یہ ہے کہ انسان خدا کی معرفت حاصل کر سکے، اللہ تعالیٰ کو پہچان سکے، اللہ کے نظام کو پہچانے، اس کے اوپر غور و فکر کرے۔ دوسرے نمبر پر اس کے زندگی کا مقصد پتہ ہو کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے، کس مقصد کے لیے بنایا ہے، دنیا میں کیوں آیا ہے اور اس نے کدھر جانا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ اپنا جو نفس ہے، اپنا جو وجود ہے، اس کی حقیقت کو پہچانے اور اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، یعنی اس کا تزکیہ کر سکے۔ تزکیہ کرنے کے لیے کون کون سے مراحل ہیں ان کے بارے میں جانے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اور ان دونوں میں ڈفرینس کر سکے، اور ڈفرینس کرنے کے بعد پھر اچھائی کے اوپر کاربند ہو جائے اور برائی سے قطع تعلقی کا اظہار کر دے۔ یہ ہے دینی نقطہ نظر تعلیم کا۔ تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ جو ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کیا ہم اچھائی اور برائی میں فرق کر رہے ہیں؟ ہاں، ہم سوچیں گے کہ ہم اچھائی اور برائی میں فرق کر رہے ہیں۔ اگلا کویسچن یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کی اصلاح کر رہے ہیں، اپنے نفس کی اصلاح کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کو اللہ کی خواہشات کے تابع کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے اللہ کو پہچان لیا ہے، اللہ کے معرفت کو جان لیا ہے اور پھر مقصد زندگی کو بھی پہچان لیا ہے، تو اچھائی اور برائی میں بھی فرق کر لیا ہے، تو سوسائٹی کے اندر آپ کے وجود سے یہ جو برائیاں ہو رہی ہیں، یہ جو آپ کے وجود سے ڈی ٹریکنگ ہو رہی ہے، آپ کے وجود سے جو معاشرے کے اندر تباہی اور بربادی پھیل رہی ہے اور اس کا ذریعہ آپ خود بن رہے ہیں، تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ظاہری طور پر تو آپ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور باطنی طور پر ہمارا کردار، ہمارا گفتار، ہمارا چال چلن، ہماری صحبت، ہمارے اعمال وہ کچھ اور ہی شو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دینی نقطہ نظر سے تعلیم کا مقصد جاننا بہت ضروری ہے۔ جب ہم دینی نقطہ نظر سے تعلیم کے مقصد کو نہیں پہچانیں گے تو پھر ہم دنیا میں ناکام نظر آئیں گے اور آخرت میں بھی ناکام نظر آئیں گے۔ دنیا میں ناکامی اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو دل ہے اس کے اندر اطمینان نہیں ہوگا، اضطراب ہوگا، پریشانی ہوگی، ملال ہوگا، لائف کے اندر سکون نہیں ہے۔ دنیا کے ساری آسائشیں موجود ہیں، آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس جائیداد ہے، آپ کے پاس ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری کے بہت سے اسباب ہیں، لیکن یہ جو دل ہے، یہ دل، اس کے اندر سکون نہیں ہے، اضطراب نہیں ہے، ملال ہے، ملاوٹ ہے، پریشانی ہے۔ اور یہ پریشانی کب ختم ہوگی؟ جب ہم صحیح معنوں میں دین کی تعلیم حاصل کریں گے۔ دین کی تعلیم حاصل کرنے سے مراد یہ ہے کہ اچھائی اور برائی میں فرق کریں گے، اللہ کی معرفت کو جانیں گے اور مقصد زندگی کو پہچانیں گے۔ پھر جا کے ہماری لائف کے اندر وہ نکھار آئے گا جو اللہ کو مطلوب ہے، جو اللہ کا مقصود ہے۔ تو پھر جا کے ہمارے معاملات جو ہیں وہ بہتر انداز میں چل سکیں گے۔ باقی رہی بات تربیت کی، تو تربیت جو ہے یہ ایک اگلی بات ہے۔ تعلیم کے بعد تربیت کا عمل شروع ہوتا ہے، اور تربیت کیا ہے اس کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، کیونکہ تربیت کے بغیر انسانی معاشرہ اصلاح کی طرف نہیں آ سکتا۔ تربیت جو ہے یہ بہت ضروری ہے انسانی معاشرے کے لیے،
کہ انسانی معاشرہ تربیت کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا، پروان نہیں چڑھ سکتا، اس میں نکھار پیدا نہیں ہو سکتا، مقصد زندگی کو پہچان نہیں سکتا، اللہ کی معرفت تربیت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم معاشرے کے اندر بہت سے لوگ بڑی بڑی ڈگریز حاصل کر لیتے ہیں اور تعلیم کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو تربیت کروانے کے لیے الگ سے تربیت دینا پڑتی ہے۔ یہ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر فقدان پایا جاتا ہے۔ تو والدین، یو آر آلسو رسپانسبل فار دا ٹریننگ آف یور چلڈرن۔ اساتذہ کی بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے اپنے تعلیمی اداروں میں اگرچہ دنیاوی تعلیمی دے رہے ہوں تو اپنے لیکچرز کے اندر کچھ اخلاقی عنوان کے حوالے سے ضرور ٹائم رکھیں۔ لیکچر کے اینڈ پہ یا لیکچر کے سٹارٹ پہ اپنی بات کا آغاز، اپنے لیکچر کا آغاز ضرور کسی اخلاقی سبق کے ساتھ کریں، تاکہ بچوں کے اندر، نسل کے اندر یہ چیزیں سرایت کرتی چلی جائیں۔ اور جو اساتذہ ہیں، آپ کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ آپ بچوں کے اندر یہ اخلاقی کردار کی نشو و نما کی، پازیٹیوٹی کی، تربیت کے حوالے سے ان کے اندر یہ چیزیں لازمی پیدا کریں۔ یہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ اس وقت وہی اساتذہ اس کی کوشش کریں گے جو اساتذہ خود اپنی تربیت کے حوالے سے فوکسڈ رہتے ہیں، چوکنا رہتے ہیں، بڑے کانشیس رہتے ہیں۔ اور جب ایک معلم جو ہے وہ خود ہی اس کے بارے میں فوکس نہیں کرتا اور دنیاوی معاملات میں گھرا ہوا ہے، تو پھر وہ نسل کی تربیت کیسے کر پائے گا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اساتذہ جو ہیں وہ اپنے ٹائم فریم میں، اپنی زندگی کے اوقات میں تربیت کے حوالے سے ضرور مطالعہ حاصل کریں، خود علم حاصل کریں، پھر اس کے اوپر عمل کریں اور پھر بچوں کے اندر اس بات کو پہنچائیں۔ آج کی یہ گفتگو ہم یہیں پہ سمیٹتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ہم بتائیں گے کہ والدین کا اور اساتذہ کی اور کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو نبھا کر وہ اب ہمارے معاشرے کو، ہماری سوسائٹی کی آنے والی جو نسل ہے اس کو اور زیادہ اچھے انداز میں پازیٹیوٹی کی طرف، اعلیٰ تربیت، اعلیٰ کردار کی طرف کیسے لے کر جا سکتے ہیں۔ منصور احساس کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ ضرور ان باتوں کے اوپر عمل کریں گے اور ضرور سوچیں گے۔ جو لوگ ابھی نئے ہیں ہمارے چینل پہ، اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔